निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि सियासी दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पे ये कहती नज़र आ रही है कि एक सियासी जमात पर भरपूर हाथ रखा जा रहा है, उसकी हमायत की जा रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो आप कह सकते हैं इत्तेहाद बनाने में एक मसरूफ़ है, और वो खसूसन उसने टारगेट किया हुआ है कराची और सिंध को। मुस्लिम लीग नून ने MQM के साथ तो इत्तेहाद कर लिया है, लेकिन अफवाहें ये भी हैं कि अगला इत्तेहाद वो JDA और JUIF जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ आगे जाके मिलने जा रही हैं, ये इत्तेहाद क्या बन जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिल सकेगा। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जिन्होंने कल ही पार्टी छोड़ी है, अली नवाज़ अवान साहब, पहले वो गायब हुए और उसके बाद फिर जब मंजर आम पर आए तो पता लगा उन्होंने तहरीक इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम पार्टी। इस पर भी बात करेंगे और साथ हम ये भी देखेंगे क्या तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। अली ज़फ़र साहब सैनेट में ये बात करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब देखें पीपल्स पार्टी और PTI दोनों का मौक़िफ़ एक सा होता जा रहा है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बात करते हैं, वो कहते हैं PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और फिर अली ज़फ़र साहब जो बात करते हैं वो भी यही कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान क्या इत्तेहाद कायम हो सकेगा इलेक्शन से पहले? एक और बड़ा अहम सवाल है, नवाज शरीफ की अपीलें जो हैं कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अगर नवाज शरीफ साहब को मुतवक्का रिलीफ नहीं मिलता है तो क्या शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल होंगे? ये तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ताज हैदर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा। हमारे साथ नवीद हयात मलिक साहब मौजूद हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब ने, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। गरीदा फारूकी साहिबा अपनी मसरूफियात के बायस इस टाइम मुल्क में मौजूद नहीं है, इस वजह से मैं कंबर जैदी इस प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहा हूँ। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। हम इस प्रोग्राम में सबसे पहले डिस्कस करेंगे सियासी सूरत हाल। ताज हैदर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, क्या हो गया है, एकदम से आप लोग कहना शुरू हो गए हैं, आप तो इत्तेहादी थे मुस्लिम लीग नून के, अब आप कह रहे हैं कि उस पार्टी पे ज़्यादा हाथ रखा जा रहा है, उनकी सरपरस्ती की जा रही है। कमरुज़्ज़मान कायरा ने ये बयान दिया इलेक्शन कमीशन के बाद, किस हद तक रखा जा रहा है? नहीं, हम ही तो नहीं कह रहे, अखबारात तो इदारे लिख रहे हैं इस पे। बिल्कुल सीधी बात है जो सबके सामने है। तो हमने तो सिर्फ पॉइंट आउट किया है कि जनाब ये करना जो है ये गलत तरीक़ा है, इसको रोका जाए। इलेक्शंस होने चाहिए, बिल्कुल खुले इलेक्शंस होने चाहिए। आवाम जिसको पसंद करें वो उसको जिसकी भी अक्सरियत हो वो बनाए अपनी हुकूमत। हमारा पूरा ताउन रहेगा। जो प्री पोल रिगिंग जो हो चुकी है आबादी को कम करके, और फिर हल्का बंदियों के अंदर जिस तरीक़े से ये हुई है, तो वो अपनी जगह है। 1-1.5 साल से ये सिलसिला चल रहा था और हम बार बार इस तरफ तवज्जो दिला रहे थे। सर, अभी भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें? नहीं, वो तो हो चुकी ना। वही सिंध की आबादी आप 3 करोड़ कम कर चुके हैं। तो सर आप अच्छा, उसके बाद फिर जब CCI के अंदर आए तो आपने फिर 3 सूबों की आबादी लिफाफे में पर्चियाँ दी कि जी अब आपकी आबादी ये नहीं है, आपकी आबादी ये है। तो ये एक मजाक हुआ है और जिसकी वजह से छोटे सूबों की सीटें कम हुई हैं। तो अब ये जो चीज़ है इसको अगर आप कहना चाहते हैं कि दुरुस्त है और आईनी है तो फिर और बात है। इसको हमसे कहा गया कि जनाब इलेक्शंस जो हैं पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे, आप बस ये मान जाएं। उस वक्त तरजीह हमारी थी कि इलेक्शंस हों, और बार बार हम यही मुतालबा कर रहे थे कि डेट दी जाए इलेक्शंस की, लेकिन फिर उसको आगे कर दिया गया। अब ये चीज़ें हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती क्योंकि पहले दिन से हम इन चीज़ों का मुकाबला करते आए हैं, लेकिन नई नई तरकीबें की जा रही हैं। कीजिए आप। हमने दूसरी जो स्ट्रेटजी की है वो ये है कि हम सीधे सीधे आवाम के पास जा रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं कि आवाम की तायद
ٹھیک. بڑے علی گوہر بلوچ صاحب, یہ لاڈلا آپ بن گئے ہیں, پہلے یہ لاڈلا کوئی اور تھا, اب آپ بن گئے ہیں, تو یہ لاڈلا پلس کا خطاب دے دیا جائے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قمر صاحب, ہم تو بالکل جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ بالکل ہونا بھی چاہیے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی الیکشن کمپین آزادانہ طریقے کے ساتھ چلائیں. اور ظاہر ہے کہ ہم نے ہمیشہ الحمدللہ اپنی لیڈرشپ کے ویژن کے مطابق ہماری پارٹی کو جب بھی اقتدار ملا انہوں نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا, اور ہم کارکردگی پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے لاسٹ ٹائم جب وہ 5 سال وزیر اعظم تھے تو جس طرح سے انہوں نے ملک کے معاشی دھارے پہ ڈالا, جس طرح سے پاکستان میں معاشی طور پر ترقی کی, جس طرح سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا, جس طرح سے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا, سی پیک جیسا پروجیکٹ آیا, دیگر بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ ہماری پولیٹیکل جو مد مقابل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خاص طور پر جو نواز شریف صاحب کا والہانہ استقبال ہوا, اور جس طرح سے لوگوں کے دلوں میں ان کا عزت پیار ہے, اور جس طرح سے وہ ان کو ووٹ دینے کے لیے بےتاب ہے, ظاہر ہے یہ ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تو ایک تکلیف کا مرحلہ ہے جو ہمارے مد مقابل ہے. تو الیکشن موڈ میں ہم اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی سر وہ کہہ رہے ہیں بڑا واضح ہے, سامنے نظر آ رہا ہے, اخبار جو ہے اداریے لکھ رہے ہیں, ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ پہ نظر کرم ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی آرگینک سپورٹ ہے. دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ جب سیاسی پارٹیاں الیکشن کی طرف جاتی ہیں تو وہ پھر اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی الزام تو دوسری پارٹی کے اوپر لگاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم اپوزیشن میں بھی اتحاد میں رہے ہیں, مرکز میں بھی اتحاد میں, جب حکومت بنی ہے تب بھی رہے ہیں, تو بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے بھی اور رہا بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ظاہر ہے کہ جہاں پر ہمارا بہت پاپولر ووٹ ہے وہاں پر ایک اینٹی ووٹ بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کا جو اینٹی ووٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بلاول صاحب اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کارکردگی کے کے اوپر بات کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی کی اچھی کارکردگی سر ہے, 16 انہوں نے مہینے کی اچھا ڈیلیور کارکردگی بھی کیا ہے. عوام کے سامنے ہے نا سر, 16 مہینے جی میں جی کیا کچھ 16 ہوا ہے؟ مہینے میں دیکھیں 16 مہینے میں وہ کچھ تھا جو پاکستان کا پچھلے دھرنے سے لے کر اور اس سے اس سے پہلے کہ ہر حکومت یہ جو الزام لگاتی ہے کہ یہ آگے پچھلی حکومت کر کے گئی ہے, ہم نہیں اسے نہیں درست نہیں کر سکتے, ہم یہ آپ لوگوں کا کامن ہے نا. پھر نہیں وہ ہم درست کر سکتے ہیں. اگر ایک بندہ یہ بات, اگر چیئرمین پی ٹی آئی یہ بات کرتا تھا کہ آپ انتخابات میں جانے سے پہلے یہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باشنگ شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب حکومت بنتی ہے تو اتحادی بن جاتے ہیں, اور یہ مل ملا کے سب کچھ کام ہو رہا ہے, تو اس میں کیا غلط بات ہے پھر؟ نہیں دیکھیں قمر صاحب, اگر ہم چیزوں کو الگ الگ طریقے سے ان کی وضاحت میں کریں گے تو اس طرح کی باتیں کچھ محض الزامات ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 13 سے 18 تک ہماری گورنمنٹ رہی, اس وقت ہمیں بڑے بڑے چیلنجز تھے, اس وقت پاکستان معاشی طور پر بہتر نہیں تھا, لیکن چونکہ ہماری لیڈرشپ محمد نواز شریف صاحب نے اس وقت محنت کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشیاتی طور پر جو تھے وہ مسائل بھی اتنی جلدی حل ہونے والے نہیں تھے, لیکن الحمدللہ انہوں نے 5 سال میں مہنگائی کی طرح 4% تک کی, جس طرح سے میں نے عرض کیا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, جس طرح سے معجزاتی طور پر نواز شریف آ بھی گئے, معجزاتی طور پر کیس بھی لگ گیا, معجزاتی طور پر پھر نواز شریف صاحب پھر لاہور میں جلسہ بھی ہو گیا, معجزاتی طور پر تحریک انصاف کو چانس بھی نہیں مل رہا, تو یہ ہمارے ملک میں معجزات تو ہوتے رہتے ہیں نا سر. نہیں قمر صاحب, اگر آپ میری بات مکمل نہیں ہونے دیں گے تو اس طرح کے سوال در سوال آپ کم از کم میرا جواب پہلے سنیں, چلے میں آپ کا جواب لے لیتا ہوں. آپ اپنا سوال ضرور کریں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت ملکی معیشت تھی وہ بھی اس وقت کافی خراب تھی, لیکن جب پاکستان میں مہنگائی کی شرح 4% تک آ گئی سنگل ڈیجٹ میں, اور سی پیک جیسا پروجیکٹ آ گئے, اور پاکستان اس وقت ایک معاشی طاقت بن چکا تھا, اور اس کا معاشی میدان میں ترقی یافتہ ممالک میں اس کی ایک ریٹنگ آ گئی تھی, تو اس کے بعد پھر ایک تجربہ کیا گیا جس میں یہ
ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا جس پروجیکٹ کے نتیجے میں چیئرمین پی ٹی آئی کو حکومت کی طرف مسلط کیا، جس نے پاکستان کو معاشی ٹھیک طور پر تباہی کے دہانے کی طرف پہنچایا۔ ظاہر ہے آپ 16 ماہ پر کرٹیسزم کرتے ہیں، ٹھیک لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے جہاں آپ 16 ماہ پر کرٹیسزم کرتے ہیں وہاں پر ان 3.5 پونے ساڑھے 4 تین پونے سالوں کو 4 بھی سال کی پونے 4 سال ٹھیک میں جو بھرکس نکالا، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم تو اتنے ارب کی انویسٹمنٹ لے آئیں گے، ہم اتنے لاکھ نوکریاں دیں گے، وہ تو پتہ چلا انگوٹھیاں چوری کرتے رہے اور انگوٹھیاں مانگتے رہے سر پوائنٹ اور ٹیکن گھڑیوں سر. چوریوں کی وارداتوں میں علی گوھر ملوث صاحب پوائنٹ نکلے آپ کا اور نوٹ کر 9 لیے. مئی کی جیسے واقعات اس پارٹی نے کیے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ سر اگر بالکل صحیح ہے، اگر بالکل صحیح ہے. ہم میرے پاس ضرور بہتر کریں پی گے، ٹی آئی کے گیسٹ ہوتے ہیں، میں ان سے اگر ضرور ہمیں پوچھتا. میں نوید صاحب کے طرف انشاءاللہ بڑھوں گا، پھر اس کے بعد اگر ہمیں اگلے 5 سال کا مینڈیٹ ملا تو ہم حالات ضرور بہتری چلیں سر. یہ تو عوام بتائے گی نا مینڈیٹ کس کا ہے. نوید صاحب، دونوں پارٹیز رائٹ ناؤ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ایک بات کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ، اور سر نے بات کی پری پول ریگنگ کے حوالے سے. بینگ اے اینالسٹ، آپ کا کیا اس میں نقطہ نظر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں واقعی پری پول ریگنگ بھرپور طریقے سے جاری ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. دوسرا جو آپ کہتے ہیں کہ ان میں ریگنگ ہو رہی ہے یا اس طرح کی بات ہے، یہ اقتدار کی سیاست الگ ہوتی ہے اور انتخابات کی سیاست الگ ہوتی ہے. یہی پارٹیاں پچھلے 16 ماہ اقتدار میں رہیں اور مل جل کر انہوں نے کام کیا، اور اب چونکہ انتخابات انہوں نے لڑنا ہے تو ہر پارٹی کو اپنے لیے کوئی بیانیہ چاہیے ضرور. ہو سکتا ہے اس میں حقیقت بھی ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس ملک میں بہت سارے تجربات کر کے دیکھ لیے ہیں. یہ کسی پہ ہاتھ رکھنا یا کسی کو لاڈلا بنا لینا یا کسی کو لاڈلا پلس کا لینا، یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے. اب جو حکومت آنی چاہیے وہ عوام کی منتخب کردہ حکومت ہونی چاہیے، اور جب تک اس ملک میں عوام کی منتخب کردہ حکومت نہیں آئے گی تب تک اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اور کچھ شاید اس میں حقیقت ہو، لیکن زیادہ تر میرا خیال ہے اس میں انتخابات کے لیے بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نواز شریف کے ساتھ کیونکہ پچھلے دور میں اس سے آپ اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، بینگ اے لیگل ایکسپرٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. ان کی حکومت جس طریقے سے ختم کی گئی اور جس طرح ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا، وہ سراسر غلط تھا، اور اسی وجہ سے ملک کہاں سے فیض کہاں آباد جاتا گیا. انکوائری کمیشن میں جن صاحب اس ٹائم آپ کہتے ہیں اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض کے خلاف کارروائی کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا ہوگی اس میں کارروائی؟ پھر سر وہ تو ماضی کی غلطیوں کو درست کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک بڑے اچھے موقع بھی موجود ہیں، تاریخ بھی موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری تاریخ میں ایسا کبھی سر ہوا یہی نہیں تو ہے. بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. ہمارے ملک میں کبھی بھی کسی آئین شکن کو یا کسی بھی قانون شکن کو سزا نہیں دی گئی. دیکھیں، 1-2 دفعہ کوئی ایسے حالات ہو جاتے کہ اگر کسی نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہوتا تو اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی، اس کو سزا مل جاتی، تو شاید آگے کے لیے حالات بہتر ہو جاتے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جب سے پاکستان بنا ہے ایک ہی کہانی دہرائے جا رہے ہیں، کردار بدلتے جا رہے ہیں، کہانی وہی ہے. آپ بالکل پچھلے سارے معاملات میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ عوام کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے منتخب کرے حکومت، اور وہ جو حکومت ہے وہ آ کے اس ملک کا اقتدار سنبھالے. شاید 2-3 دفعہ یہ سلسلہ کرنے سے اس ملک کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں. کیا اگلے الیکشن میں واقعی عوام جو ہے وہ اپنا انتخاب کرے گی، اپنے جو منتخب لوگ ہیں ان کو اقتدار کے ایوان میں لایا جائے گا، یا پھر کچھ اور ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 2024 کے الیکشن ہوں گے یا سلیکشن ہوگی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ انتخابات پہ جب پہلی حکومت قائم ہوئی اس کی پہلی تقریر میں بلاول بھٹو زرداری نے اس انتخابات پر سوال اٹھاتے ہوئے عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہا، اور اس کے بعد پھر یہ لقب چلتا رہا. اب 2024 میں تاج حیدر صاحب ہم داخل ہوں گے، انتخابات کا ماحول ہے. اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر سے ہی وہی چیزیں دہرائی جائیں گی یا ہم نے کچھ سیکھنا بھی ہے، آگے بھی بڑھنا ہے؟ دیکھیے، بار بار چیئرمین بلاول کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے. ہماری دشمنی جھگڑا جو ہے وہ غربت سے، بے روزگاری سے، مہنگائی سے، ان چیزوں سے ہے جو عوامی مسائل ہیں. ان عوامی مسائل کو لے کے ہم آگے جا رہے ہیں. ہم اپنی پرفارمنس جو صوبائی حکومت میں ہماری ہے
جو مرکزی حکومت میں ہمارے وزراء کام کرتے رہے اس کو لے کے اور اپنے پروگرام کو لے کے. دراصل مسئلہ آئیڈیالوجیکل ہے کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ امیر کو اور زیادہ امیر کیا جائے اور وہ سرمایہ چند ہاتھوں میں جو ہے وہ گھومتا رہے, مرتکز ہو جائے اور وہاں سے پھر امید رکھی جائے کہ جی چند برسوں بعد شاید غریب کا بھی کچھ فائدہ ہو, یا آپ براہ راست ایک پیپل سینٹرک پروگرام جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں اور پیپل سینٹرک پروگرام لا کے جس میں جو پہلے بینیفیشری ہوں وہ ہوں کہ جو ملک کی دولت کو پیدا کر رہے ہیں, وہ کسان ہیں, مزدور ہیں اور دوسرے دوست ہیں. آپ یہ پروگرام لے کے سامنے آ رہے ہیں جو کہ آپ پہلے بھی لاتے رہے ہیں اور جس کا فائدہ عوام سمجھتے ہیں. پی ٹی آئی سے اتحاد کے کتنے چانسز ہیں؟ پی ٹی آئی سے تو میں نے کہا نا کہ نظریاتی اختلاف ہے. ان کا نظریہ وہی ہے کہ آپ امیر کو اور زیادہ امیر کریں اور ہمارا نظریہ بالکل مختلف ہے. تو پی ٹی آئی تو نظریاتی طور پہ مسلم لیگ کے خلاف ہے, کے ساتھ ہے نظریاتی طور پہ, اور وہ جو ان کا آپس کا اختلاف ہے وہ شاید اقتدار کا اختلاف ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ جو چیز ہے کہ ایک جو ترقی پسند نظریہ ہے جو کہ پہلے دن سے دہشت گردی کے خلاف, انتہا پسندی کے خلاف, بے روزگاری. چلیں اب دہشت گردی کی بات ہو گئی ہے, میں ویری کوئکلی آپ سے ایک شارٹ سا آنسر لے لوں. ملٹری کورٹس میں سینٹ میں قرارداد ملٹری کورٹس کے حوالے سے منظور ہوئی, حمایت کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں؟ نہیں, اس کی تو مخالفت ہو رہی ہے. اور رضا ربانی صاحب نے آج بڑا کیونکہ وہ صرف 12 آدمی تھے جی اس وقت, اور میں خود پریشان تھا کہ یہ کیا چیز چلی آ رہی ہے, سنائی بھی نہیں دے رہی تھی, انہوں نے جلدی سے کر دی. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. جس طریقے سے سینٹ چیئرمین اس کو لے کے آئے کہ پیچھے سے ایک کاغذ آ گیا, اور بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پھر ویب سائٹ سے وہ ریزولوشن نکالا تو اس میں اسٹیک ہولڈر کی جگہ اسٹاک ہولڈر لکھا ہے. یعنی یہ سینٹ نہیں ہے, یہ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہے جس کے اندر ایک دم سے قراردادیں آ جاتی. اب یہ اتنی جلدی کام کیا, پھر جلدی سے لائے, پھر ان کو دیا. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. غور ہونا چاہیے, کورم پورا ہونا چاہیے, اور اگر پوری سینٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے اور واپس لیا جائے تو میرے خیال سے چیئرمین صاحب کو یہ بات مان لینی چاہیے. ہی شوڈ بی لسننگ ٹو سینیٹرز رادر دین ٹو سم ون ایلس. علی صاحب کیا سمجھتے ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اور جس طرح سے مطلب ہے کہ پاکستان کی جو ہماری تنصیبات تھی, خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ وہ ریڈیو اسٹیشن جس سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا, پشاور کا ریڈیو اسٹیشن, اس کو آگ لگائی گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے موٹر ویز کو جلایا گیا, جس طرح سے شہداء کی یادگاروں کو اور شہداء کے مجسموں کو توڑ پھوڑ کی گئی, جس پر کہ شہداء کے جو اولادیں تھیں وہ بھی دیش کے بچے روتے رہے, اور کور کمانڈر ہاؤس جس کو کہ جناح ہاؤس کہا جاتا ہے, اس میں آگ کیا گیا, اور اس کا ان تمام وارداتوں کا. لہٰذا جہاں تک فوجی عدالتوں کی بات کی جاتی ہے تو میں ایک سینئر جرنلسٹ کترا سن رہا تھا, انہوں نے کچھ 40 کے قریب کنٹریز جمہوری ملک دلوائے ہیں جن میں کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اور اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دہشت گرد جو تھے وہ ہماری جو جوڈیشری کی جا رہے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اسے ہوتے ہیں, وہ تو پھر اس وقت ان کے کیسز بھی فوجی عدالتوں میں ہوئے, فیصلے ہوئے, اور سر اس کے لیے اور سسٹم تھا نا, اس کے لیے پارلیمنٹ سے وہ منظوری لی گئی تھی, اس کے بعد اسے چیلنج بھی کیا گیا, سپریم کورٹ نے پھر فیصلہ بھی دیا تھا, وہ 2 سال کے لیے تھیں. اس 2 سال کے بعد جو ہے پھر جو کچھ ہوتا رہا. اب جو ہے اس فیصلے کے بعد اگر ہم اس قسم کی دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پھر یہ ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونے چاہیے, اور اس کے بغیر آپ عمل نہیں کر سکتے ملک کے اندر. جب آپ نے دیکھیں سب سے پہلے, اس سے بھی پہلے یہ ہمیں ڈیفینیشن بتانی ہوگی کہ ایک سیاسی پارٹی کی اور ایک دہشت گرد پارٹی میں کیا مطلب ہے کہ فرق ہے, کہ دہشت گرد گروہ میں
دیکھیں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, پی ایم ایل این ہے, ہمارے اوپر بہت مطلب ہے کہ ماضی قریب میں ہم نے کتنی مشکلات کاٹی ہیں. کیا ہم ملک جلاتے رہے, کیا ہم لاک ڈاؤن پر دھرتے کرتے رہے, کیا ہم پی ٹی وی کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے, کیا ہم نے میں نوید صاحب سے, نوید بالکل صحیح ہے, علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. نوید صاحب, فوجی عدالتوں کے حوالے سے آلریڈی جسٹس اعجاز کا فیصلہ موجود ہے, تفصیلی فیصلہ نہیں آیا, لیکن سینٹ میں قرارداد ہوئی, شہداء کی فیملی نے جو ہے آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس کی, اس کے بعد پھر اپیل بھی آ گئی, اپیل بھی پھر وفاق کی جانب سے الگ آئی, وزارت داخلہ کی جانب سے الگ آئی, سندھ نے نہیں بھیجی, لیکن جو ہے مختلف صوبوں سے اپیلیں آ چکی ہیں, اب وہ مقرر ہونی ہیں. واٹس یور ٹیک سر؟ دیکھیں جی, آرمی کورٹس کا جو قیام ہے وہ ایک تو پہلے جب سٹارٹنگ میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا تو پارلیمنٹ کی 21ویں ترمیم کے ذریعے سے ان کا قیام عمل میں لایا گیا. ابتدائی طور پہ 2 سال کے لیے ان کا قیام عمل میں آیا تھا, جس کو باقاعدہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا, اور سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اکثریت سے آرمی جو کورٹس تھی ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ وہ ٹھیک ہیں. اس کے بعد پھر فردر 2 سال کے لیے ان کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا. موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D ہے, اس کو جو ہانریبل جج صاحب اعجاز الحسن صاحب کے جو فیصلہ ہے اس میں اس سیکشن کو ہی انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا گیا, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا اختلاف ہے. آپ دیکھیں جہاں پہ کوئی دہشت گردی کے واقعات میں اس طرح کا اضافہ ہوتا ہے یا کوئی ایسے دہشت گرد باہر سے آتے ہیں, ایگزیکٹلی اور اس شکیل طرح کی افریدی چیز, کلبھوشن یادیو کا کیس ہے. جی سر, ایسے لوگوں کے لیے جب تک یہ تھریٹ نہیں ہوگی کہ ان کا کیس جو ہے وہ آرمی کورٹس میں جائے گا اور وہاں پہ ان کو سخت سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں جیسے ہی یہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کی گئی اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا اور مختلف ایک دم واقعات ہونے لگ پڑے دہشت گردی کے. تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ڈفرینشیٹ کرتے. بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردوں کے لیے باقاعدہ دہشت گردی کا الگ قانون موجود ہے اور وہاں پہ دہشت گردی کی الگ عدالت موجود ہے, لیکن ہم نے اس دہشت گردی کے قانون کو بھی اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہوئے اتنا بے اثر کر دیا. 21D کے حوالے سے تو آپ نے بڑا ڈیٹیل سے ہمیں بتا دیا, لیکن اس میں 9 مئی کے حوالے سے یونینیمس ڈیسیجن ہے, اور وہ یونینیمس ڈیسیجن یہی ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتا. اس کے حوالے سے کیا ٹھیک؟ سر اب یہ تو پھر اب کورٹ کا ڈیسیجن ہے, ظاہری بات ہے اس کو آگے انہوں نے کیا ہوگا, لیکن یہ جو سیولینز کا آرمی تنصیبات پہ حملہ کرنے کا ہے اس پہ ضرور یہ موقف ہے کہ اگر فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ جو ہے فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے. لیکن ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ کو بھی ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے افراد ہیں کہ جن کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلنا چاہیے اور کون سے ایسے افراد ہیں جن کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے. ٹوٹل اس سیکشن کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دینا. ٹھیک ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی, اور پھر جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے اس میں بڑی اپڈیٹ ہے, آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے خلاف کارروائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا معاملہ چل رہا تھا, ان کی انکم سے زیادہ اثاثہ جات اور اس کے ساتھ جو ہے میل پریکٹسز کا یہ کیس تھا. جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف بھی شکایت تھی. آمنہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ یہ شکایت لے کے آئی تھیں, اور آج جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہوئی ہے اس میں ان سے کافی سوالات بھی ہوئے ہیں, اور سخت سوالات ان سے کیے گئے ہیں کہ آپ کو کس نے مواد فراہم کیا جج صاحب جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف. اور جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف تمام جو چیزیں ہیں ان کو خارج کر دیا گیا, اپیل کو خارج کر کے, یعنی جسٹس طارق مسعود صاحب کلیئر ہو گئے ہیں. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا معاملہ اب بہت بھاری بھرکم فیسز لینے والے وکیل جس میں خواجہ حارث صاحب شامل ہیں, مخدوم علی خان صاحب شامل ہیں, وہ ان کو ڈیفینڈ کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. میں سب سے پہلے نوید صاحب سے اس پہ ٹیک لے لوں, پھر میں اپنے دونوں جو معزز مہمان گرامی ہیں ان سے ٹیک لوں گا. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اب چیلنج کر دیا انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کیس چلے گا, لمبا کیس ہوگا؟ جی بالکل, وہ تو اسی طریقے سے ہوگا. پہلے جب چودھری افتخار صاحب تھے چیف جسٹس, ان کے خلاف جب پروسیڈنگ ہوئی تو انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور وہ ایک پوری پروسیڈنگز ہوئی, اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوا. اسی طرح جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے خلاف جب سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے ان کو چیلنج کر دیا. پھر وہ سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز مکمل ہونے کے بعد
ان کے حق میں فیصلہ آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک واحد ادارہ ہے جو کسی بھی جج صاحب کے خلاف شکایت کی صورت میں کارروائی کرنے کا اختیار رکھتا ہے. تو اس کی جو کارروائی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی وہ بلا تفریق ہونی چاہیے, اور جب وہاں پہ کوئی شکایت جاتی ہے تو اس حوالے سے ضرور انکوائری ہونی چاہیے, دیکھا جانا چاہیے کہ کیا یہ شکایت. اس میں تھوڑا سا سبسٹنس آپ کو لگ رہا ہے, جو جسٹس مظاہر نے کہا کہ میرے خلاف 2 ججز جو ہیں وہ تعصب پر مبنی انہوں نے فیصلہ دیا. سر اب اس حوالے سے میں کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا, لیکن میں جنرلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے, پسند ناپسند کی بنیاد پہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن لگائے گئے ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو پھر ضرور کارروائی ہونی چاہیے, اور اگر ایویڈنس نہیں ہے تو پھر وہ خارج کر دینا تاج چاہیے. حیدر صاحب ویری کوئکلی, ایم کیو ایم تو چلی گئی ہے, اب جے ڈی اے اور جمعیت علماء اسلام کا بھی رابطے کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں ٹف ٹائم ملے گا, مسلم لیگ نون آپ کو ٹف ٹائم دے گی؟ نہیں, ہم تو ہر الیکشن کو پوری سنجیدگی سے لیتے ہیں, اور جو پیپلز پارٹی کا الیکشن سیل ہے اس کی سربراہی میرے پاس ہے, تو ہم تو ہر پولنگ اسٹیشن کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کتنے ووٹ تھے اور کیا تھے, اور ہماری ٹیمیں بھی پولنگ اسٹیشن لیول پہ ہوتی ہیں. تو ہم کسی بھی انتخاب کو سہل نہیں لیتے, اور پوری ہم کوشش کرتے ہیں کہ انتخابات کو جیتا. یہ خود ہو رہے کرایا جا رہا ہے؟ جی, یہ خود کام ہو رہے ہیں یا کرایا جا رہا ہے؟ ہمیں اس سے وہ واسطہ نہیں ہے. ہمیں تو سیدھی بات یہ ہے کہ ہم الیکشن جیتیں, اور ہمارے پاس اگر کرایا بھی جا رہا ہے تو کیا آپشن ہے ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم ہر سیٹ جیتیں. تو ہر سیٹ جیتنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اور سامنے اور ہر دفعہ. پہلے پیپلز پارٹی بڑا مزاحمتی بیانیہ بناتی تھی, مجھے ابھی تک زرداری صاحب کی وہ تقریر یاد ہے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, لیکن آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی قدم نہیں اٹھا رہی ہے؟ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے بنائے نہیں جا رہے ہیں, نہ کوئی اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں, حالانکہ شاید بہت آپ کو شاید اس پہ آپ توجہ نہیں دے رہے جو عوام کے مسائل ہیں, اور جس طریقے سے ہماری یہ ضرورت ہے کہ الیکشنز عوام کی مرضی سے ان کا فیصلہ ہو, اور اس کے بعد اگر ہم آئیں تو پورے ملک میں اتحاد قائم کیا جائے اور سب کو ساتھ لیا جائے, اور ان مسائل کو ترجیح دی جائے ان کو حل کرنے کے لیے. اور کوئی گزشتہ 3 سال سے ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر یہ اکنامک ریوائول کیسے ہوگا, آخر یہ مہنگائی کیسے دور ہوگی, عوام کے لیے روزگار کس طریقے سے پیدا کیا جائے گا. So you are more focusing on the fact کہ اکانومی پاکستان کی ریوائیو ہو rather than. اکانومی کیا ہوتی ہے؟ اکانومی کے اشرافیہ کے فائدے میں ہے یا عوام کے فائدے میں؟ یہ ایک فرق ہے. آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی جو تقریر کی, علی گوہر بلوچ صاحب, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تقریر کی, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہیں سیاسی فائدے دیتے ہیں اور امیر لوگوں کو دیتے ہیں. تو سر آپ کی پارٹی پہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, بہت دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کے میاں صاحب دورے تو کرتے ہیں لیکن نوازتے بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ گراس روٹ لیول پہ بندے کو جب تک اس کی بھلائی کی بات نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہے سر. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کا بات کر دینا یا تنقید کر دینا کہ جو ہے صرف ایک مسئلہ فکر کے فائدہ ہوا اور ایک مطلب ہے کہ صرف جو کہہ لیں کہ اشراف کیا ان کو فائدہ ہوا, یہ الزام لگانے کی حد تک تو باتیں بڑی اچھی لگتی ہے. لیکن جو الزام لگانے والے ہیں اگر ان کی اپنی ذاتی کارکردگی دیکھی جائے تو اس پر آپ کو بے شمار چالیاں مثال نظر آتی ہے اور کال اور فیل میں اقتدار نظر آئے گا. دیکھیں نواز شریف صاحب کا جو نام ہے وہ اس چیز کی گارنٹی ہے, وہ معاشی ترقی کی علامت ہے, وہ معاشی ترقی کی گارنٹی ہے. اور معاشی ترقی کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو معاشی ترقی کے ثمرات ہیں اگر وہ گراس روٹ لیول تک نہیں پہنچتے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشی ترقی تو ہوئی ہی نہیں ہے. تو جس طرح سے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جب بھی آتی ہے کارخانوں کا پہیہ چل پڑتا ہے, پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہو جاتے ہیں, ان سے بڑے سے لے کر چھوٹے لیول تک ہر لیول تک روزگار ملتا ہے. جب مہنگائی کی شرح 4% پر آ گئی تھی تو پورے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوا. جب موٹر وے بنا تو صرف اشرافیہ کے لیے نہیں ہے,
ہر طبقہ جو ہے ہمارے ملک کا وہ اس کی ترقی کے فائدہ حاصل کرے گا اور فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے 4.25 سال کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے پاکستان دشمنی میں یہ کسر بھی کام نہ رکھی ہے، ایک سی ٹیک جیسے پروجیکٹ کو بھی بند کر دیا اور جس سے ہمارا دوست ملک جن کی وہ انویسٹمنٹ تھی وہ بھی خفا ہوئے۔ ہمیں جو ہے وہ خارجی طور کے اوپر تنہائی کا ہمیں شکار کر دیا ان 4.25 سال کے اندر، معاشی طور پر ہمیں تباہی کے دہانے کے اوپر لے کر اور جاتے ہوئے یہ بھی مائنڈ دکھا کے جا رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ معاشی ترقی تو ہمارے دور میں لوگوں کو روزگار ملا، لوگوں کو نوکریاں ملی، مہنگائی کی طرح کم ہوئی ہے، وہ تمام کے کام تھے۔ اور ظاہر ہے جب کارخانے لگے ٹھیک ہو گیا علی صاحب، میرے پاس پروگرام کا وقت اصل میں ختم ہو گیا، آپ کا پوائنٹ ہم نے نوٹ کر لی ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک چیز جو بڑی ضروری ہے، یہاں پہ موجود دونوں سیاسی پارٹیاں جو کہ بڑی پارٹیاں ہیں، ان کے رہنماؤں نے ایک بات کی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، انتخابات شفاف ہونے چاہیے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اگر شفاف انتخابات ہوں گے تو جو ہم سٹیبلٹی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آئے گی۔ کتنے شفاف ہوں گے، کس حد تک شفاف ہوں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے پاس۔